जापानी हुकूमत तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर मालियत के अमरीकी बॉन्ड्स रखती है। अगर अमेरिका जापान को बेल आउट पैकेज ना देता तो फिर डॉलर खतरे का शिकार हो जाता। क्या जापान को दिया जाने वाला बेल आउट पैकेज आलमी डॉलर सिस्टम में बढ़ती हुई दरारों और अमरीकी डॉलर की बालादस्ती में गिरावट जाहिर करता है? अमेरिका के दुनिया में 750 फौजी अड्डे हैं, जबकि सिर्फ जापान में 120 अमरीकी फौजी अड्डे हैं, जहां 50,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। बैंककार अमरीकी करेंसी यन में कर्जा लेते हैं, उसे डॉलर में तब्दील करते हैं और फिर ज्यादा मुनाफा देने वाले असासे खरीदते हैं। खसूसन टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाते हैं। अमेरिका परेशान है कि सोना दुनिया भर के मरकजी बैंकों के पास मौजूद सबसे बड़ा असासा बन चुका है और इसने अमरीकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज को पीछे छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। क्या आप जानते हैं कि अमरीकी हुकूमत ने अभी इंतहाई खामोशी से जापान को बड़ा बेल आउट पैकेज देकर माली सहारा दिया है? क्या जापान को दिया जाने वाला बेल आउट पैकेज आलमी डॉलर निज़ाम में बढ़ती हुई दरारों और अमरीकी डॉलर की बालादस्ती में बतदरीज आने वाली कमी को भी जाहिर करता है? आखिर ऐसा हो क्या रहा है? अमरीकी महकमा खजाना ने ज़र्रे मुबादला की मार्केट में मुदाखलत करते हुए जापानी करेंसी यानी यन को सहारा देने की कोशिश की है। यह पहला मौका था कि अमरीकी हुकूमत ने 1998 के बाद ऐसा इकदाम किया। 1998 में मशरकी और जनूब मशरकी एशिया में एक शदीद माली बहरान जारी था। बज़ाहिर इसकी बहुत सादा और बुनियादी वजह यह है कि जापानी करेंसी यन अमरीकी डॉलर के मुकाबले में बहुत तेज़ी से गिर रहा है। जापानी हुकूमत इस सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला है और अमरीकी हुकूमत भी फिक्रमंद है। इसी वजह से ट्रंप इंतज़ामिया ने यन को सहारा देने की कोशिश के लिए ज़र्रे मुबादला की मार्केट में खुलेआम मुदाखलत की है। असल हकीकत यह है कि अमरीकी हुकूमत इस मुदाखलत के ज़रिए सिर्फ यन को मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वो आलमी डॉलर निज़ाम को भी मुस्तहकम रखना चाहती है। आलमी डॉलर निज़ाम में जापान एक निहायत अहम किरदार अदा करता है। ख़ास तौर पर जापान अमरीकी महकमा खजाना की जारी करदा सिक्योरिटीज़ यानी अमरीकी सरकारी बॉन्ड्स रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत है। दूसरे लफ्ज़ों में अमरीकी हुकूमत के कर्ज में जापान का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अमरीकी सरकारी बॉन्ड्स इस वक्त जापान के पास हैं। जापानी हुकूमत तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर मालियत के अमरीकी महकमा खजाना के बॉन्ड्स रखती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये अमरीकी हुकूमत के तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर के कर्जी वादे हैं। चीन भी माजी में अमरीकी हुकूमत के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा रखने वाला मुल्क रहा है, लेकिन गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान चीन ने खतरात में कमी और डॉलर से दूरी की पॉलिसी के तहत अमरीकी महकमा खजाना की सिक्योरिटीज़ में अपनी सरमायाकारी बतदरीज कम की है। इसका मतलब यह है कि अमरीकी हुकूमत चीन के पास मौजूद अमरीकी सरकारी कर्ज को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। जाहिर है चीनी हुकूमत काफ़ी हद तक खुद मुख्तार है, लेकिन जापान के मामले में सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। यह तमाम सूरत हाल जाहिर करती है कि आलमी और अमरीकी बालादस्ती के निज़ाम में जापान किस कदर अहम किरदार अदा करता है। ना सिर्फ मुआशी तौर पर बल्कि फ़ौजी एतबार से भी अमेरिका के दुनिया भर में तकरीबन 750 फ़ौजी अड्डे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अड्डे जापान में मौजूद हैं। जापान में अमेरिका के तकरीबन 120 फ़ौजी अड्डे और दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहां 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। जाहिर है ये फ़ौजी मौजूदगी 1945 से यानी दूसरी आलमी जंग के ख़ात्मे के बाद से है, लेकिन अमरीकी बालादस्ती के इस निज़ाम का मामला सिर्फ फ़ौजी पहलू तक महदूद नहीं है। इसका एक मुआशी और मालियाती पहलू भी है, जो जापान के ताबे किरदार यानी आप फर्मा बरदार कह लें
اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ جاپان کا ایک بہت بڑا صنعتی شعبہ ہے، خصوصاً جدید ٹیکنالوجی سے متعلق صنعت ہے۔ جاپان یہ مصنوعات دنیا بھر کے صارفین کو ایکسپورٹ کرتا ہے یا بیچتا ہے۔ عام طور پر جاپان کو بڑے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا سامنا رہتا ہے، یعنی جاپان دنیا کے دوسرے ممالک سے جتنی آمدنی حاصل کرتا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک جاپان سے اتنی آمدنی حاصل نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جاپان دنیا بھر کے ممالک کو اپنی اشیاء برآمد کر کے جو دولت کماتا ہے، اس دولت کا وہ کرتا کیا ہے؟ جاپان اپنی بچت کا ایک بڑا حصہ امریکی ڈالر کے اثاثوں میں محفوظ رکھتا ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ دنیا کے ساتھ بڑے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے باوجود جاپانی ین امریکی ڈالر کے مقابلے میں مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان عالمی ڈالر سسٹم کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اپنی کرنسی یعنی ین کو کمزور رکھ کر جاپان اپنی ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ کو زیادہ کمپیٹیٹو بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جب جاپان اپنی کرنسی کو کمزور اور امریکی ڈالر کو نسبتاً مضبوط رکھتا ہے اور اپنی بچت کا بڑا حصہ امریکی ڈالر کے اثاثوں میں تبدیل کرتا ہے، تو وہ عالمی سطح پر ڈالر کی بالادستی برقرار رکھنے میں مدد دے رہا ہوتا ہے۔ اور جاپان کی اس تابع داری کی حیثیت سے صرف واشنگٹن ہی فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ وال اسٹریٹ بھی اس سے بڑا فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ جاپان کھربوں ڈالر مالیت کی امریکی سرکاری قرضے خریدتا ہے، بلکہ امریکہ، مغرب اور دنیا کے مختلف حصوں میں موجود وال اسٹریٹ کے مالیاتی ادارے اور سرمایہ کار بھی ین کی قدر میں کمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسے کیری ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ اب آخر یہ کیری ٹریڈ ہوتی کیا ہے؟ اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ اس میں سرمایہ کار ایک ایسی کرنسی میں قرض لیتا ہے جس پر شرح سود کم ہو، اور پھر اس رقم کو کسی دوسری کرنسی میں ایسے اثاثے خریدنے کے لیے استعمال کرتا ہے جہاں شرح سود زیادہ ہو۔ یوں دونوں کرنسیوں کی شرح سود کے فرق سے منافع حاصل کیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کیری ٹریڈ۔ طویل عرصے تک جاپان میں شرح سود انتہائی کم رہی، جبکہ ین بہت سی دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں مسلسل کمزور ہوتا رہا۔ چنانچہ امریکہ اور وسیع تر مغربی دنیا کے سرمایہ کار کیا کرتے رہے؟ وہ جاپانی ین میں قرض حاصل کرتے تھے، یعنی ان کے قرضے ین میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد وہ اس رقم کو امریکی ڈالر یا کسی دوسری کرنسی میں تبدیل کرتے اور ان کرنسیوں میں ایسے مالیاتی اثاثے خریدتے جن پر زیادہ شرح سود حاصل ہوتی تھی، مثلاً امریکی محکمہ خزانہ کی سیکیورٹیز، میکسیکو کے بانڈز، دیگر ممالک کے بانڈز یا شیئرز۔ اس طرح انہیں دوسری کرنسی میں موجود ان اثاثوں سے کہیں زیادہ منافع حاصل ہوتا تھا۔ پھر جب انہیں جاپانی ین میں لیے گئے قرض کی واپسی کرنا ہوتی تو وہ آسانی سے اپنے خریدے ہوئے اثاثے فروخت کرتے، حاصل ہونے والی رقم کو دوبارہ ین میں تبدیل کرتے اور ین میں لیا گیا قرضہ ادا کر دیتے۔ لیکن جب تک ین امریکی ڈالر یا میکسیکو کے پیسو جیسی دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں مسلسل قدر کھوتا رہتا، سرمایہ کار اس طریقے سے بھاری منافع کما سکتے تھے۔ اور وال اسٹریٹ نے ین کی اسی کیری ٹریڈ سے بے پناہ منافع کمایا۔ بینکار کیا کرتے ہیں؟ وہ ین میں قرضہ لیتے ہیں، اسے ڈالر میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر زیادہ منافع دینے والے اثاثے خریدتے ہیں، خصوصاً ٹیکنالوجی کمپنیوں کے شیئرز۔ یہی وہ کیری ٹریڈ ہے جس کی میں ابھی وضاحت کر رہا تھا۔ اور جاپان کی کیری ٹریڈ ان وجوہات میں سے ایک ہے جن کی بدولت وال اسٹریٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے قرض لے کر اپنی مالیاتی استعداد بڑھا سکتی ہے۔ واشنگٹن اس مالیاتی راستے کو کھلا رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایسے وقت میں نہیں جب اس کے نتیجے میں ین کی قدر میں شدید گراوٹ آئے یا امریکی محکمہ خزانہ کی سیکیورٹیز کی بڑے پیمانے پر فروخت شروع ہو جائے۔ اور یہی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ امریکی حکومت کو اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ جاپان کا مرکزی بینک اپنے پاس موجود امریکی سرکاری قرضے یعنی امریکی ٹریجری سیکیورٹیز فروخت کرنا شروع کر دے گا تاکہ اس کے بدلے ڈالر حاصل کیے جا سکیں۔ پھر وہ انہی ڈالرز کو زر مبادلہ کی مارکیٹ میں استعمال کرتے ہوئے اپنی کرنسی یعنی ین خریدے گا
تاکہ ین کی قدر میں اضافہ کیا جا سکے اور اسے ڈالر کے مقابلے میں مزید گرنے سے روکا جا سکے۔ لیکن واشنگٹن کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی، جاپان پوری دنیا میں امریکی حکومت کے قرضے رکھنے والا سب سے بڑا ادارہ جاتی فریق بن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپانی مرکزی بینک کے پاس ڈالرز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جسے وہ زر مبادلہ کی مارکیٹ میں اپنی کرنسی کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جاپان کا مرکزی بینک مسلسل بڑی مقدار میں امریکی ٹریجری سیکیورٹیز فروخت کرتا رہا تو اس کے نتیجے میں امریکی ٹریجری بانڈز پر منافع کی شرح یعنی ییلڈ نمایاں طور پر بڑھ جائے گی۔ اس کے نتیجے میں امریکی معیشت میں مختلف اقسام کی شرح سود بھی بڑھنے لگیں گی۔ مثلا 10 سالہ امریکی ٹریجری بانڈز کی ییلڈ یعنی منافع ایک اہم معیار ہے جسے بینک رہائشی قرضوں یعنی مارگیج کی شرح سود طے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہذا اگر 10 سالہ ٹریجری منافع مسلسل بڑھتا رہا تو امریکی خاندانوں کے لیے گھروں کے قرضوں کی شرح سود بھی بڑھتی رہے گی۔ اس کے ساتھ گاڑیوں کے قرضوں اور طلبہ کے لونز پر یعنی قرضوں پر عائد شرح سود میں بھی اضافہ ہوگا۔ 2010 کی دہائی میں امریکی ٹریجری سیکیورٹیز کے مجموعی حجم کا 45% سے زیادہ غیر ملکی حکومتوں اور سرمایہ کاروں کے پاس تھا۔ اس کے بعد یہ شرح نمایاں طور پر کم ہوئی ہے اور آج یہ تقریباً 1/3 رہ گئی ہے۔ بہت سی غیر ملکی حکومتوں کو اب امریکی ڈالر کی سیاسی استعمال کاری اور امریکی سرکاری قرض کو ایک مالیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے کا خدشہ ہے۔ ہم نے خاص طور پر 2022 میں یوکرین کی جنگ کے دوران اس کی واضح مثال دیکھی ہے، جب امریکہ اور یورپی ممالک نے روس کے مرکزی بینک کے تقریباً 300 ارب ڈالر مالیت کے ڈالر اور یورو میں موجود اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ اس پر میں نے ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا، آپ چینل میں جا کر وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ پھر مغربی ممالک نے اسی رقم کو یوکرین کی مالی مدد اور جنگی معاونت کے لیے استعمال کیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑی وارننگ تھی۔ مختلف ممالک کے سینٹرل بینکس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر مغربی ممالک روس کے مرکزی بینک کے اثاثے ضبط یا فریز کر سکتے ہیں تو مستقبل میں وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے غیر ملکی اثاثے منجمد کرنے یا ضبط کرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ مثلاً امریکی حکومت اس سے پہلے ایران، شمالی کوریا، لیبیا، شام، وینزویلا اور افغانستان کے اثاثے بھی منجمد کر چکی ہے۔ لیکن جب 2022 میں روس کے ساتھ ایسا کیا گیا تو یہ ایک سیاسی حد عبور کرنے کے مترادف تھا جسے واپس پلٹنا آسان نہیں تھا۔ امریکی اور یورپی اثاثوں کو اس انداز میں سیاسی یا مالیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے کے خدشات نے گزشتہ چند برسوں کے دوران بہت سے سینٹرل بینکس خصوصاً گلوبل ساؤتھ اور برکس ممالک کے مرکزی بینکوں کو بڑی مقدار میں سونا خریدنے پر مجبور کیا ہے۔ چنانچہ وہ امریکی ٹریجری بانڈز یا امریکی حکومت کا قرض خریدنے کے بجائے اپنے ذخائر میں سونے کا حجم بڑھا رہے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ وجہ ہے جس کے باعث اب سونا دنیا بھر کے مرکزی بینکس کے پاس موجود سب سے بڑا اثاثہ بن چکا ہے اور اس نے امریکی ٹریجری سیکیورٹیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب اس تمام پس منظر کے بعد دوبارہ جاپان کے معاملے کی طرف آتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکی حکومت نے جاپان کو سہارا دینے اور ین کی قدر بڑھانے کے لیے یہ مداخلت کیوں کی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، امریکی حکومت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جاپان اپنے پاس موجود امریکی ٹریجری سیکیورٹیز فروخت کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکی ٹریجری بانڈز کی ییلڈ یعنی منافع مزید بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں امریکہ میں شرح سود میں اضافہ ہوگا اور امریکی حکومت کے لیے اپنے قرضوں کی مالی ضروریات پوری کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ اور ابھی ایک ہفتہ پہلے پوری دنیا نے یہ خبریں دیکھی کہ اس وقت خود امریکہ کا قومی قرض $40 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے اور یہ امریکی جی ڈی پی کا 120% سے بھی زیادہ ہے۔ اب ہو یوں سکتا ہے امریکہ مزید سے مزید ڈالر جاری کرتا رہے، لیکن جتنا زیادہ افراط زر بڑھے گا اتنا ہی فیڈرل ریزرو کو افراط زر پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کرنا پڑے گا
اور امریکہ میں شرح سود جتنی زیادہ ہوگی امریکی ٹریجری سیکیورٹیز پر منافع بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکی حکومت کے لیے اپنے قرضے کی سروسز اور سود کی ادائیگی مزید مہنگی ہوتی جائے گی۔ ویسے یہی بات اس سوال کا جواب بھی دیتی ہے کہ جب امریکی محکمہ خزانہ نے ین کو سہارا دینے کے لیے زر مبادلہ کی مارکیٹ میں مداخلت کی تو اس نے ین خریدنے کے لیے ڈالر کیوں فروخت نہیں کیے؟ امریکی محکمہ خزانہ نے ڈالر کے بجائے یورو فروخت کیے۔ فائنانشل ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ اس اقدام نے خود یورپی مرکزی بینکوں کو بھی حیران کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی حکومت نے یہاں محکمہ خزانہ کے نام نہاد ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ کو استعمال کیا۔ آپ اس فنڈ کو امریکی محکمہ خزانہ کے ایک طرح کے بچت کھاتے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے پاس صرف امریکی ڈالر ہی نہیں بلکہ یورو جیسی غیر ملکی کرنسیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب اسکاٹ بیسنٹ نے جاپان اور ین کی حمایت کے لیے یہ عہد کیا کہ وہ جو کچھ بھی ضروری ہوا کریں گے تو انہوں نے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فنڈ استعمال کیا، لیکن اس کے لیے محکمہ خزانہ کے پاس موجود یورو کے اثاثے فروخت کیے گئے۔ یورو کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے زر مبادلہ کی مارکیٹ میں جاپانی ین خریدے، جس کے نتیجے میں یورو کے مقابلے میں ین کی قدر میں اضافہ اور یورو کی قدر میں کمی واقع ہو گئی۔ عالمی ریزرو کرنسی کی حیثیت سے ڈالر کا مقام اب وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ مرکزی بینک عموماً اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ڈالر میں رکھتے ہیں کیونکہ امریکی ٹریجری سیکیورٹیز کی مارکیٹ میں خرید و فروخت نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ مرکزی بینک امریکی ٹریجری بانڈز اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں آزادانہ طور پر خریدا اور فروخت کیا جا سکتا ہے اور زر مبادلہ کی مارکیٹ میں مداخلت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب صورتحال ایسی نہیں رہی، کم از کم لامحدود مقدار میں تو بالکل نہیں۔ واشنگٹن امریکی مالیاتی منڈیوں پر پڑنے والے ممکنہ اثرات سے خوف زدہ ہے اور اسی وجہ سے وہ غیر ملکی مرکزی بینکوں کو اپنے ڈالر ذخائر استعمال کرتے ہوئے دیکھنے سے گریزاں ہے۔ ڈالر اب وہ پرکشش ریزرو کرنسی نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ جب یہ پیغام دوسرے ممالک تک پوری طرح پہنچ جائے گا تو وہ مزید قابل اعتماد اور آسانی سے قابل استعمال متبادل تلاش کرنے کی کوشش تیز کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے عالمی سطح پر ڈالر کی بالادستی کمزور ہوگی، امریکہ آہستہ آہستہ اپنے وہ غیر معمولی مالیاتی استحقاق کھوتا جائے گا جو اسے عالمی ریزرو کرنسی کے حامل ملک کی حیثیت سے حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈالر سے دوری کا عمل یعنی ڈی ڈالرائزیشن جاری ہے۔ یہ عمل تیز ہو رہا ہے اور اس کا دائرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ ہم اس کی ایک واضح مثال ان اعداد و شمار میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو خود یورپی مرکزی بینکوں نے شائع کی ہیں۔ ان کے مطابق سونا دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کے زر مبادلہ کے ذخائر میں موجود سب سے بڑا اثاثہ بن چکا ہے اور اس نے امریکی ٹریجری سیکیورٹیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آخر جاپانی ین امریکی ڈالر کے مقابلے میں اتنی تیزی سے کیوں گرتا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ اس کا تعلق ان کئی معاملات سے ہے جو براہ راست جیو پولیٹیکل اکانومی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جاپان میں کرنسی کی قدر میں کمی اور افراط زر میں اضافے کی ایک وجہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی وہ جنگ یعنی جارحیت بھی ہے جو بالکل غیر ضروری تھی۔ امریکہ کی جانب سے یہ جنگ شروع کیے جانے سے پہلے ہی مالیاتی ادارے خبردار کر رہے تھے کہ جاپان کو مشرق وسطیٰ یا زیادہ درست اصطلاح میں ویسٹ ایشیا سے حاصل ہونے والے تیل پر اپنا انحصار کم کرنا چاہیے۔ جاپان اپنی خام تیل کی ضروریات کا 95% مشرق وسطیٰ سے امپورٹ کرتا ہے۔ اس کا تقریباً تمام حصہ خلیج فارس کے خطے سے آتا ہے۔ یہ صورتحال ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر آپ ایران کے خلاف امریکی جارحیت کی بنیادی صورتحال سے واقف ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس امریکی جارحیت کے جواب میں ایرانی حکومت نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا جو دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم بحری راستہ ہے۔ اس جنگ سے پہلے دنیا کی مجموعی تیل کی سپلائی کا تقریباً 20% روزانہ خلیج فارس کی اس آبنائے ہرمز سے گزرتا تھا۔ چنانچہ یہ جنگ مشرقی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک خصوصاً جاپان اور فلپائن کے لیے ایک مکمل تباہی ثابت ہوئی ہے کیونکہ یہ ممالک اپنی تیل کی ضروریات کا 90% سے زیادہ
ویسٹ ایشیا سے پورا کرتے ہیں۔ جاپان کے معاملے میں مسئلہ مزید سنگین ہے۔ یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کے پاس تیل کی تقریباً کوئی قابل ذکر داخلی پیداوار نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف جاپان کا صنعتی شعبہ بہت بڑا ہے، چنانچہ اسے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دنیا کے دوسرے خطوں سے تیل کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ ڈالر عالمی ریزرو کرنسی ہے اور عالمی پیٹرو ڈالر سسٹم کے تحت دنیا میں تیل کی بیشتر تجارت ڈالر میں ہوتی ہے، اس لیے جاپانی جو امپورٹرز ہیں ان کو تیل کی ادائیگی ڈالر میں کرنا پڑتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنگ کے باعث تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سپلائی میں کمی پیدا ہو رہی ہے، اور اسی دوران جاپانی ین بھی امریکی ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہو رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر جاپان کے لیے تیل امپورٹ کرنا مسلسل مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ان وجوہات میں سے ایک ہے جن کے باعث گزشتہ چند برسوں میں جاپان میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ یقیناً جاپان اس حوالے سے منفرد نہیں ہے، ہم نے یورپ سمیت بہت سے دوسرے ممالک میں بھی یہی صورتحال دیکھی ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جاپان بھی یورپ کی طرح توانائی کی امپورٹ پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے نہ صرف ایران کے خلاف امریکی جنگ بلکہ یوکرین کی جنگ کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال اور عالمی سطح پر تیل اور قدرتی گیس کی منڈیوں میں پیدا ہونے والے خلل کے ساتھ مل کر جاپان میں بڑھتے ہوئے افراط زر میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اور ویسے جاپان کے لیے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ کووڈ وبا سے پہلے کئی دہائیوں تک جاپان میں تقریباً افراط زر موجود ہی نہیں تھا۔ جاپانی عوام اس بات کے عادی ہو چکے تھے کہ اشیاء کی قیمتیں بنیادی طور پر تبدیل نہیں ہوتی۔ کیونکہ جاپان میں طویل عرصے تک افراط زر تقریباً صفر رہا، اس لیے جاپانی مرکزی بینک کو شرح سود تقریباً صفر رکھنے کی آزادی حاصل رہی۔ امریکی حکومت خصوصاً وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، جو خود وال اسٹریٹ کے ارب پتی ہیج فنڈ مینیجر رہ چکے ہیں، کیری ٹریڈ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مالیاتی سرگرمی امریکی مالیاتی نظام کے لیے انتہائی اہم بن چکی ہے۔ امریکہ جاپان کو اس لیے بچانا چاہتا ہے اور اس کو دیوالیہ ہونے سے نکالنا چاہتا ہے کہ کہیں وہ 1.2 ٹریلین ڈالر کے ٹریجری بانڈز جاپان مارکیٹ میں بیچ نہ دے۔ یعنی امریکہ دوبارہ سے آرٹیفیشل طریقے سے اپنی ڈالر کی حاکمیت کو آکسیجن لگا رہا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹرل بینکس نے جب ڈالر کو بطور ریزرو کرنسی رکھنے کو اپنی پریورٹی میں چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو پھر یقیناً ڈالر کی ڈیمانڈ ختم ہوگی۔ جب چائنا اپنے سسٹم کے ذریعے سے دیگر کرنسیوں میں، خاص طور پر چائنیز کرنسی کے اندر یا پھر رشین روبل کے اندر یا پھر اسی طرح ایران اپنی کرنسی کے اندر جب بین الاقوامی سطح پر تجارت کے لیے تیل کو فروخت کرنے کے لیے اس کا استعمال کرے گا اور ڈالر کو ترک کرے گا تو ڈالر پر مزید دباؤ آئے گا۔ اس لیے بہت سارے مبصرین اور ماہرین معاشیات کا یہ ماننا ہے کہ 2026 کا سال ڈالر کی موت کا سال ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔